अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। गुज़श्ता रोज़ हुकूमत की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला किया गया है। साथ ही साथ हुकूमत ने ये भी ख़बरदार किया था कि साबिक़ सदर आरिफ अलवी, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और साबिक़ डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी पर भी आर्टिकल 6 की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस सिलसिले में जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं उन समेत जो रद्द-ए-अमल है वो हुकूमत के हक़ में नहीं आया है, बल्कि सियासी जमात पे जो पाबंदी है उसकी मुखालिफत की गई है। अमरीका की तरफ से भी इस मामले पे तशवीश का इजहार किया गया है। आज नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार साहब और वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा है कि जो PTI पर पाबंदी का फ़ैसला है उसमें जो इत्तेहादी जमातें हैं, पार्लिमान में शरीक जो जमातें हैं, उनसे मुशावरत की जाएगी और आइन और कानून के मुताबिक ये रास्ता लिया जाएगा। बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये अपनी पोजीशन को क्लियर किया कि इस सिलसिले में उनसे कोई मुशावरत नहीं हुई है। लेकिन दूसरी जानिब जो ज़राए से रिपोर्ट हो रहा है, जो बात हो रही है कि मरी में मीटिंग हुई है, उसमें ये मामला तय हुए हैं। कुछ ज़राए ये भी बताते हैं कि उस मीटिंग के दौरान आसिफ जरदारी साहब को फ़ोन भी किया गया है। उन्होंने आमादगी का इजहार किया है। बहरहाल अभी तक ये तमाम मामलात जो हैं वो मुबहिम हैं। अब ये फ़ैसला हकीकी है या प्रेशर टैक्टिक्स हैं, ये एक सवाल है। आज के प्रोग्राम में हम इसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। दूसरा इंतहाई अहम नुक्ता ये है कि अब से कुछ दिन पहले हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया था कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। मुल्क के अंदर जो मामलात हैं और अज़्म इस्तेहकाम के तनाजुर में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी। बहुत से लोग ये तवक्को कर रहे थे कि ये APC ना सिर्फ पाकिस्तान को जो दाखिली और सिक्योरिटी मसाइल हैं उनके लिए बहुत से मामलात हल करेगी, बल्कि सियासी इस्तेहकाम की जानिब भी एक कदम होगा। दहशतगर्दी की बात करें तो 2 वाक़यात रिपोर्ट हुए पिछले 24 घंटे में। बन्नू कैंट में वाक़या आया, DI खान में रूरल हेल्थ सेंटर पे निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों की तरफ से पाक फ़ौज के जवानों ने कुर्बानियाँ भी दी हैं, दिफा भी किया है। लेकिन इन सारे हालात में जब इतने पेचीदा हालात हैं, उसमें जो APC है कल के हुकूमती ऐलान के बाद उसका क्या मुस्तकबिल है, क्या वो वाक़तन अमली तौर पर कोई एक हकीकी सूरत हाल नज़र आती है या वो प्रोग्राम जो है वो चौपट हो गया है। इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। अली मोहम्मद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, ऑनरेबल MNA हैं। बहुत शुक्रिया अली साहब आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, बुनियादी नुक्ता यही जहन में आता है क्योंकि जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने भी इस मामले में हुकूमत को, मुस्लिम लीग नून को बिलखुसूस कोल्ड शोल्डर दिया है। लेकिन एक कलीदी बात जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे, तवक्को कर रहे थे कि आशूरा के बाद APC होनी है और बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे, क्या अब ये APC का प्रोग्राम रहेगा या आप समझते हैं कि वो कहीं चौपट हो गया है? अब साहब, हुकूमत ने जब APC का ऐलान किया था तो सराहा गया और आपके इल्म में है कि फौरी तौर पर बानी PTI ने कहा कि हम इसमें शिरकत करेंगे। तो तवक्को ये थी कि हुकूमत इसको अप्रिशिएट करेगी, इसको खुशामदीद कहेगी और APC में जब ये सारे मिल के बैठेंगे तो कौम और मुल्क का भला सोचेंगे और कोई ना कोई बेहतरी एक पैदा होगी। लेकिन लगता यूँ है ये कल के ऐलान से कि हुकूमत को PTI का ये फ़ैसला पसंद नहीं आया और अब तो पहले चूँकि PTI पर मुसलसल हम लोग तनकीद करते थे कि वो मुज़ाकरात की तरफ नहीं क्यों आती, मुफाहमत की तरफ क्यों नहीं आती, सियासतदानों के साथ क्यों नहीं बैठती। लेकिन अब हुकूमत ने ख़ुद ही उसको सारे अमल को सबटाज कर दिया है। अब एक पार्टी जिस पर आप पाबंदी लगा रहे हैं, पाबंदी का ऐलान कर चुके हैं, जिसके लीडर पर आप आर्टिकल 6 लगाना चाहते हैं, वो क्या आप उसको बुलाएंगे APC में और क्या वो आएगी? इसका मतलब है कि हुकूमत को जब ये पता चला कि वो तो आ जाएगी तो वो खौफज़दा होगी कि भाई अगर आ गए तो जो हमारा एक नैरेटिव चल रहा है कुछ अरसे से कि ये तो मुफाहमत नहीं चाहते, ये तो मुज़ाकरात नहीं चाहते, ये सियासतदानों के साथ, वो सारा तलपट हो जाएगा। एक तो ये काबिल है। इसका मतलब ये है कि आपकी सियासी ज़रूरतें जो हैं, सियासी तकाज़े जो हैं, वो कौमी तकाज़ों से, कौमी मफाद से बालातर हैं कि आप ख़ुद जो हुकूमत में हैं, जिनकी ज़रूरत है इस मुल्क की मुफाहमत, इस मुल्क में कौमी इत्तेफाक, आप कौमी इत्तेफाक राय को सबटाइज कर रहे हैं ना बेसिकली, कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़
قومی سلامتی کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں اس سازشوں کے خلاف ایک قومی اتفاق رائے پیدا ہونے چلا ہے اور آپ اس کو سیبوٹاج کر رہے ہیں، آپ چاہتے نہیں ہیں۔ اور پھر جو بیانات آئے ہیں، ایک بیان دوسرے سے نہیں ملتا، یعنی خود حکومت کے اندر بھی اور مسلم لیگ نون کے اندر بھی کوئی اتفاق رائے ہمیں نظر نہیں آتا کہ عطا اللہ طاہر صاحب نے تو کھل کر یہ اعلان کیا حکومت پاکستان کی طرف سے کہ جناب ہم تو جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں، اب نائب وزیر اعظم صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں اور جناب خواجہ آصف صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، اور شہری رحمان صاحبہ کا جو بیان ہمارے سامنے آیا ہے، فرت اللہ بابر صاحب کو جو بیان آیا ہے وہ بالکل کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ شازیہ مری جو ترجمان ہے باضابطہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ آپ اتنا بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں ملک کی سب سے بڑی جماعت کو، جس کو 8 فروری اور سگنیفیکنس یہ ارشاد صاحب سب سے پہلے ایم کیو ایم نے کہا کہ ہم سے مشاورت نہیں کی۔ 8 فروری کو عوام نے جس کو حکومت بنانے کا مینڈیٹ دیا اس پر آپ پابندی لگانے جا رہے ہیں اور آپ اپنے اتحادیوں کو بھی اعتماد میں نہیں لے رہے، تو یہ تو ایک ناقابل فہم سی صورتحال ہے کہ آپ کیا واقعی اس ملک کے اندر ایک انتشار چاہتے ہیں؟ لیکن میرا خیال ہے اب ہمیں جناب جو سامان انہوں نے مہیا کر رکھا ہے ہمارے دوست علی محمد خان صاحب کی جماعت صاحب سے پوچھتے ہیں نا، علی محمد خان صاحب یہ جو آخر معاملات حکومت یہ کہہ رہی ہے، حکومت کے ترجمان یہ کہہ رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب اور خود پیپلز پارٹی کے 1-2 لوگوں نے بھی کہا کہ یہ جو پابندی کی طرف معاملہ ہے آپ خود لے کے گئے ہیں، آپ نے حالات ایسے پیدا کر دیے 9 مئی کو، اس کے بعد IMF کے ساتھ مذاکرات کو سبوٹاج کرنے کے لیے، تو آپ حالات کو اس نہج پر کیوں لے گئے کہ آپ وہ پابندی لگانے پر مجبور ہیں؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ سب سے پہلے تو محرم کا مہینہ ہے مقدس، اور 9 محرم، اور جو شہدائے کربلا کا میسج ہے اور جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا میسج ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے ہمیشہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے اور حق کا ساتھ دینا ہے۔ پاکستان بنا ہی ظلم کے خلاف ہے، پاکستان لا الہ الا اللہ پہ بنا ہے۔ تو اس مبارک مہینے میں میری دعا ہے اور ان انتہائی اہم گھڑیوں میں کہ پاکستان پہ جو ایک مشکل وقت ہے اللہ اس کو خیر سے نکالے، اور خاص کر آج کے دن کو بھی دہشت گردوں نے نہیں چھوڑا، اور بنوں میں جو واقعات ہوئے ہیں، پاک آرمی کے جوان بھی وہاں شہید ہوئے ہیں۔ تو جہاں تک سیکیورٹی ایشوز ہیں اس پہ تو پوری قوم کا ایک ریزالو ہے، تمام پولیٹیکل جماعتوں کا، کہ پاکستان کی بقا اور سلامتی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ لیکن ان حالات میں پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کو ایک سائڈ پر رکھ کے ملکی مفاد میں میرے خیال میں فیصلے کرنے چاہیے۔ کل کا جو عطا طاہر صاحب کی جو پریس ٹاک ہے میرے خیال میں بہت شارٹ سائٹڈنس پہ مبنی تھی اور کوئی بہت ہی نی جرک ریئیکشن ہے۔ پالیٹکس میں ایک سیاسی جو ایک عمل ہوتا ہے اس کا جواب بھی سیاسی ہی ہونا چاہیے۔ کچھ چیزیں آپ کی کنٹرول میں نہیں ہوتی، جیسے اس وقت عمران خان صاحب جیل میں ہیں، 200 سے زیادہ ان پہ جو پرچے کٹے ہیں، بہت سے کیسوں میں اللہ نے ان کو عزت دی ہے، بری ہوئے ہیں، لیکن اس وقت پھر بھی جیل میں۔ عدالت میں اب اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں اور پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں، قومی اسمبلی کی فلور پہ بھی ہم آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن اس سے آگے ہتھیار تو نہیں اٹھا سکتے یا جا کے جیل توڑ کے ان کو باہر تو نہیں لا سکتے، نہ یہ کام کرنے چاہیے۔ تو اسی طرح حکومت کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کچھ چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں، جیسے ایک فیصلہ آپ کے خلاف آ گیا ریزرو سیٹس کا، اب اس کو ریورس کرنے کے لیے آپ کوئی بھی غلط طریقہ اختیار کریں گے، تحریک انصاف کو ختم کرنا چاہتے ہیں، پابندی لگانا چاہتے ہیں، ایڈ ہاک ججز کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں، وہ بھی غلط عمل ہے۔ ان حالات میں اس طرح کی جلدی وہ سارا چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اس پہ ایک پرنسپل سٹینڈ ہے تمام پولیٹیکل جماعتوں کا اور تمام جو بار کاؤنسل ہے ان کا۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ ملک کو جو بڑے مسائل درپیش ہیں افتخار صاحب، کہ اس وقت ایک پولیٹیکل ہارمونی کی ضرورت ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے۔ اب دہشت گردی کے خلاف نبرد آزما ہے، آپ کو تمام پولیٹیکل جماعتوں کی سپورٹ چاہیے، خاص کر اس جماعت کی جس کی صوبے میں حکومت ہے، جہاں آپ نے جو ہے کچھ اہم ایکٹیویٹیز آپ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو سپورٹ چاہیے تحریک انصاف کی، کیونکہ تحریک انصاف وہاں لوگوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ تو ان حالات میں اس طرح کا بیان، اور اس پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ نہل پہ دہلا یا شومی قسمت، اپنے سابق صدر جو ابھی 3-4 مہینے پہلے تک آپ کے صدر تھے، اور وہ صدر ہونے کے ساتھ ساتھ سپریم کمانڈر آف دی آرم فورسز ہیں،
آپ ہم پہ آرٹیکل 6 لگانا چاہتے ہیں. یہ دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ صحیح. علی محمد خان صاحب آرٹیکل 6 پہ ذرا ہم آتے ہیں. ایک بنیادی سوال یہ آپ نے خود ذکر کیا ہے, جو حالات ہیں, آپ نے دہشت گردی کے واقعات کا بھی ذکر کیا. پرائمریلی صوبے میں امن عامہ قائم کرنا تو ذمہ داری ہے صوبائی حکومت کی, جہاں پہ آپ کی حکومت ہے KPK میں. لیکن اس سب کے باوجود جب عزم استحکام کی بات ہوتی ہے تو اس پر آپ کی جماعت اعتراض کرتی ہے. اس پر بھی ملی جلا ایک رد عمل آتا ہے. کوئی کہتا ہے آپریشن ہونے دیں گے, کوئی کہتا ہے نہیں ہونے دیں گے. تو اس طرح کے جو حالات ہیں, CM آپ کے کہتے ہیں ہم وفاق پہ قبضہ کر لیں گے, گریڈ اسٹیشنوں پہ آپ چلے جاتے ہیں. یہ جو سامان پیدا کیا گیا ہے آپ کی جماعت کی طرف سے, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ حکومتی ترجمان کو دینے کے لیے اس مجبور کیا گیا؟ اس طرح نہ کریں. گریڈ اسٹیشن پہ بھی جا رہے ہیں, آپ دہشت گردی کی بھی بات کریں. آپ فوکس کریں, جس چیز پہ سوال کرنے میرے سے پوچھیں, میں آپ کے سامنے بیٹھوں 15 منٹ نہیں, میں پورا گھنٹہ بیٹھوں, لیکن اس کو سکیٹر نہ کریں تاکہ قوم کو کوئی راستہ تو ملے. اچھا, آپ سے گزارش یہ ہے کہ عزم استحکام پہ اتنا زیادہ کیوں رد عمل دیا گیا جب آپ کے صوبے میں حالات یہ ہیں دہشت گردی کے؟ دیکھیں, میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. آپ کے محلے میں اگر آپ کے ضلع کے DPO یا DIG یا ڈپٹی کمشنر وہاں کچھ کرنا چاہتے ہیں اور جس سے آپ سب کی زندگیوں پہ بہت بڑا اثر پڑے گا, تو سب سے پہلا کام ان کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ کو, آپ کے علاقے کے کونسلر کو یا جو بھی آپ کی وہاں ذمہ دار ہیں, سفید پوش ہیں, ان کو اعتماد میں لیں کہ یہاں یہ ہونے جا رہا ہے, ہم روڈ یہاں کھول رہے ہیں, یہاں یہ 4 دیواری گرائی جائے گی, یہاں یہ کام ہونے جا رہا ہے. آپ کو جب وہ اعتماد میں لیں گے تو آپ ان کو سپورٹ کریں گے. اگر اچانک رات کے 12 بجے آپ آ جائیں اور وہی کرنا چاہیں جس کا آپ کو علم نہیں, تو آپ سوال اٹھائیں گے. اب ایک صوبے میں ہماری حکومت ہے, ادھر ایک وزیر اعلیٰ ہے, ایک سب سے بڑی جماعت ہے, باوجود اس کے کہ تمام حکومتی ریاستی فسطائیت کا ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے, اس کے باوجود 90 کے قریب ہماری قومی اسمبلی کی سیٹیں آ گئی ہیں, صوبہ ہم جیت گئے, پنجاب میں 100 کے قریب MPs آ گئے ہیں. اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی آپریشن کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہمارے وزیر اعلیٰ نے یہ کہا کہ جناب آپ ہمیں بتائیں تو صحیح, میرے نیچے جو صوبہ ہے جس کا میں وزیر اعلیٰ ہوں, جو ایک ٹرموئل کی صورتحال میں ہے, جس پہ ایک مشکل صوبہ ہے, لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں, آپ جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں پہلے مجھے تو اعتماد ملے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے وہ جو ان کی سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی تھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ, جس میں آرمی چیف وغیرہ بھی شاید تھے, اس سے نکل کے وزیر اعلیٰ علی امین خان نے پارلیمانی پارٹی کو خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں جو بریفنگ دی, اس میں انہوں نے کہا کہ میں تو کسی آپریشن کی منظوری نہیں دی, میرے سامنے تو کوئی آپریشن کے خط و خال نہیں آئے. اب آپ مجھے بتائیے, اگر آپ نے دیکھیں, ایک ہوتی ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو کہ ہو ہی رہے ہیں, وہ تو پورے ملک میں ہو رہے ہیں, لیکن اگر کوئی خدا نخواستہ آپ کو ضرورت پڑ رہی ہے لارج اسکیل ملٹری آپریشن کی, آپ کو اس کے وزیر اعلیٰ کو اعتماد میں نہیں لینا چاہیے. تو اس وقت ابھی تک جب آپ سے میں بات کر رہا ہوں, تحریک انصاف کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ ہمارے وزیر اعلیٰ کو بتائیں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. خیر, اب مرکزی جو ہماری قومی اسمبلی اور سینٹ ہے, پارلیمنٹ ہے, وہاں آپ اپنی جو حکومتی جو بھی ان کا آگے کا عمل ہے وہ آ کے رکھیں, تاکہ آپ کو ایک پارلیمنٹ سے ایک سپورٹ تو ملے اگر کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ لارج اسکیل آپریشن کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے لیے اس وقت خیبر پختونخوا کی عوام اس طرح کی چیزوں پہ ان کا اعتماد کم ہے, اعتماد کا فقدان ہے. اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے صوبائی حکومت کو اعتماد میں لینا ہوگا, اور جب یہ آپ کریں گے اس کے بعد آگے کے سٹیپ آسان ہوں گے. لیکن یہ اتنے مشکل صورتحال میں آپ جا کے بین کرنا چاہ رہے ہیں, یہ تو بچوں یہ علی محمد خان صاحب, یہ فرمائش, یہ بچوں والی فرمائش نہیں. جی ٹھیک ہے, بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا, یہ تو کوئی فرمائشی پروگرام لگ رہا ہے. جی آپ یہ فرمائیں کہ اب جب حکومت نے اعلان کر دیا آپ کی پارٹی پر پابندی لگانے کا, آپ کی لیڈرشپ پر آرٹیکل 6 لگانے کا, تو اب آپ آل پارٹیز کانفرنس اگر محرم الحرام کے بعد منعقد ہوتی ہے, عاشورہ کے بعد, اس میں آپ شریک ہوں گے؟ آپ کا فیصلہ برقرار ہے یا آپ کی کوئی ریزرویشن ہے؟ دو باتیں میں عارف صاحب کروں گا. جی, اب مجھے بھی تھوڑا سا وقت ہو گیا ہے پارلیمنٹ میں, جی, کوئی 1 دہائی سے زیادہ میں نے یہ چیزیں دیکھ لی ہیں. جی, میں نے ایک چیز افتخار صاحب محسوس کی ہے, جی, جب پولیٹیکل فورسز کسی ڈائیلاگ کی طرف جاتے ہیں, کوئی معاملات بہتری کی طرف چلنے کی صورت نکلتی ہے, اچھا, تو کوئی ایسی فورسز ایکٹیو ہو جاتی ہیں, کچھ ایسا ہو جاتا ہے اچھا, جس سے وہ ڈائیلاگ کی کوئی بات اگر کرتا ہے تو وہ بھی پھر اپنا سا منہ لے کے رہ جاتا ہے.
جیسے کچھ دن پہلے, مہینہ آپ کو پیچھے لے جاتا ہوں, صدر زرداری صاحب نے کہا مذاکرات ہونے چاہیے, رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا مذاکرات سے مسائل کا حل ہونا چاہیے. بڑی مذاکرات کی بات چلی تو خان صاحب نے بھی جیل سے کہہ دیا کہ اگر مذاکرات ہوں, میں موجود تھا, میرے سامنے بات, مذاکرات ہوں تو میننگ فل ہوں اور 2 بنیادی نکات ہیں, ان پہ ہونے چاہیے, اسیران کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی. اب یہ باتیں چل رہی تھی کہ وہ خواجہ سرا حضرات, ان کو جو ہے رؤوف حسن صاحب سے کوئی پتہ نہیں کیا شکایت ہوگی کہ جا کے جانی حملہ کر دیا. اس کے بعد سے آپ نے دیکھا ڈائیلاگ کا پروسیس بیک پہ گیا. اچھا, خدا کر کے بجٹ سیشن کے دوران میں نے ایک بات کی, پتہ نہیں آپ نے وہ جی ایگزیکٹلی وہ آپ نے بڑی اچھی سپیچ تھی آپ کی, اس کا ریئیکشن وزیر اعظم صاحب نے دیا, آفر کی مذاکرات. میں نے یہ عرض کیا کہ اڈیالہ میں ایک ملنگ آدمی بیٹھا ہے, آپ اس سے بات کریں وہ معاف کر دے گا. میری رائے ہے آپ اس سے اگری نہ کریں, آپ اس سے بات کریں تب پاکستان چلے گا. اس کے جواب میں میاں صاحب کھڑے ہو گئے, شہباز صاحب, تو شہباز صاحب نے کہا کہ ہم تو بات کرنا چاہتے ہیں. وزیر اعظم کی طرف سے یہ بات آئی. اب یہ صرف 11, 12 یا 13 دنوں پہلے کی بات ہے, اور اب انہی کی جماعت کہہ رہی ہے کہ ان پہ آرٹیکل 6 لگاؤ, ان کو پھانسی چڑھاؤ, ان پہ پابندی لگاؤ. اب آپ مجھے بتائیں, میں اس شہباز شریف کی بات مانوں, اس کی طرف دیکھوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, چاہے جو بھی ہے وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھیں, یہ کدھر سے بات آئی ہے؟ کیا یہ مسلم لیگ نون میں سے, کیا جو بڑے میاں صاحب ہیں ان کی کیمپ کی طرف سے یہ بات آئی ہے؟ کیا شہباز صاحب اس کے ساتھ ایگری ہیں؟ مسلم لیگ نون کے اندر سے جو اس پہ ڈائسنٹنگ وائسز آ رہی ہیں, کل آپ نے دیکھا ہوگا جو بچی ہے سنم جاوید صاحبہ, ان کو جب دوبارہ انہوں نے اریسٹ کرنے کی کوشش کی, اب تو شکر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو ریلیف دیا ہے, تو اس دوران خواجہ سعد رفیق صاحب کا ایک ٹویٹ آیا, یعنی کہ اندر بھی کوئی آوازیں ایسی ہیں. میرے خیال میں خرم دستگیر صاحب کی طرف سے بھی کوئی اس طرح کی بات آئی ہے. سابق وزیر اعظم ان کے شاہد خاقان صاحب بھی اگری نہیں کر رہے اس پالیسی سے. تو یہ جو سارا, اچھا پیپل پارٹی اس طرح نہیں لگ رہا آن بورڈ ہے, باقی تو جماعتوں نے, این پی وغیرہ نے, جماعت اسلامی نے تو ریجیکٹ ہی کر دیا ہے, جمعیت علماء اسلام نے بھی اس پہ کوئی ملا جلا ہی تاثر دیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری جماعتیں اگر سپورٹ کریں تو بات ٹھیک ہو جائے گی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی ان باتوں کو ان کے اپنے آج کے علی محمد خان صاحب تحریک عدم اعتماد کی بات کی گئی ہے آپ کے کیمپ کی طرف سے کل, اور آلدو ایک ریئیکشن ہے کل جو سٹیٹمنٹ آئی اس کی طرف سے, لیکن تحریک عدم اعتماد کی طرف اگر آپ جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں پیپلز پارٹی کی سپورٹ آپ کے لیے ضروری ہے, اور وہ حاصل کرنے کے لیے بیرسٹر گوہر نے بھی کہا کہ ان سے بات ہو سکتی ہے, کوئی چینل ایکٹیو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ, اور پیپلز پارٹی آپ کو کوئی رسپانس کر رہی ہے؟ دیکھیں, اگر آپ روز کی پارلیمنٹری ایکٹیویٹیز کی بات کر رہے ہیں تو جتنی ان کی لیڈرشپ ہے ان سے تو ہماری سلام دعا رہتی ہے, لیکن کوئی چینل ایکٹیو ہے, کوئی مذاکرات چل رہے ہیں, میرے علم میں نہیں ہے. اگر ایسا کچھ ہوگا تو سپریم لیڈر جناب سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حکم سے ہوگا. سیاست میں سب کچھ ہو سکتا ہے, میں اس کو بعید از قیاس نہیں کہتا, لیکن یہ ہے کہ زرداری صاحب اور ہمارے بیچ میں آئیڈیالوجیکل فاصلے اتنے ہیں کہ فی الحال تو مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی کولیشن گورنمنٹ. مولانا کے ساتھ بھی میرا سوال ابھی برقرار ہے. میں نے کہا تھا کہ اب کل آپ نے میٹنگ بھی کی, ظاہر بات ہے عطا اللہ تعالی کی پریس کانفرنس کے بعد, اب بھی آپ شریک ہوں گے اس آل پارٹیز کانفرنس میں اگر عاشورہ محرم کے بعد ہوتی ہے؟ ابھی تک اس پہ عمران خان صاحب کی طرف سے نو نہیں آیا. اچھا, لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیے, آپ کے پنجاب سائڈ پہ, جو میرا بھی پنجاب ہے, مجھے زیادہ محبت پنجاب سے ملتی ہے. پنجاب میں پنچایت ہوتی ہے, ہمارے پشتونخوا سائڈ پہ جرگہ ہوتا ہے. جب جرگہ یا پنچایت ہوتی ہے تو لوگ اپنا اختیار پنچایت کے بڑے کو دیتے ہیں, اور جب آتے ہیں تو ماحول بناتے ہیں, پرانی باتوں کو بھولنے کے لیے وہ ایک اچھی 2 باتیں کرتے ہیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو بلائے پنچایت میں اور ادھر اس نے آپ کی کنپٹی پہ بندوق بھی رکھا ہو. اب ایک طرف آپ میرے لیڈر سابق وزیر اعظم جو اس وقت صرف ملک کا نہیں ہے, امت مسلمہ کے بڑے ناموں میں سے, اس پہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم پھانسی چڑھائیں. واٹ از آرٹیکل 6؟ آپ کہہ رہے ہیں ہم ان کو پھانسی چڑھائیں گے خدا نخواستہ. اپنے سابق صدر کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اے پی سی. تو یا تو پھر یہ جا کے اپنے دماغ کا علاج کریں. لیکن ہم تو سیاست کے ادنا سے طالب علم ہیں, ہم نے تو یہ سیکھا ہے کہ اپوزیشن شور شرابہ کرتی ہے, اپوزیشن ماحول میں گرمی لاتی ہے, احتجاج کرتی ہے, حکومت جو ہے وہ معاملات کو ٹھنڈا رکھتی ہے. یہاں
یہ حکومت کا اپنا ہی کوئی مالی خلیہ کا مرض ہے، ان کا اپنا کیمپ ایک پیش پہ نہیں ہے. مطلب جن لوگوں کے سہارے آپ نے حکومت بنائی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ نے اعتماد میں نہیں لیا اور سابق وزیر اعظم کو اور سابق صدر کو پھانسی چڑھانا چاہتے ہیں. یہ کیا مذاق ہے؟ ایک سب سے بڑی جماعت کو کس طرح آپ، میرے سے اگر سیاسی کارکن کے طور پہ پوچھیں، میں کہتا ہوں ایسی سیاسی جماعت جس کا قومی اسمبلی میں ایک بھی ممبر نہ ہو لیکن علاقے میں اس کی تھوڑی جان پہچان ہو اور اس کے پیچھے لوگ کھڑے ہوں، اس کو بھی آپ قومی دھارے میں لے لیں، آپ اس سے بات کریں. علی محمد خان صاحب، ٹی ایل پی پہ آپ نے پابندی لگائی، ٹی ایل پی پہ آپ نے پابندی لگائی، اور آپ کیا اس وقت آپ درست تھے؟ جماعت کو دیوار سے لگانے جا رہے ہیں؟ کوئی آپ کا دماغ میں کوئی فرق آ گیا؟ ٹی ایل پی پہ جب پابندی لگی، کیا اس وقت یہ فیصلہ درست تھا یا اس وقت آپ مانتے ہیں کہ غلطی ہوئی آپ کی حکومت سے؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو معاملات ہوئے فوری طور پہ اس کا نوٹس لیا گیا، وزیر اعظم کے لیول پہ لیا گیا، مجھے بھیجا گیا، میں بیٹھا ساتھ رضوی صاحب سے اور اس غلطی کو یا اس معاملے کو جو بھی آپ اس کو کہیں اس کو فوری طور پہ ہم نے درست کیا. لیکن اس کو اس سے کنیکٹ کر دینا، دیکھیں آپ ایک سابق وزیر اعظم پہ آرٹیکل 6 کی بات کر رہے ہو، آپ سابق صدر پاکستان پہ، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر پہ یہ اپنے پے گریڈ سے بہت بڑی بات کر دی ہے عطا تارڑ صاحب نے. میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی بات پاکستان کی سیاست اس کی متحمل ہے. میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں، یہ جو کل عطا تارڑ صاحب کی پریس کانفرنس ہے، تحریک انصاف پہ پابندی کی ڈیمانڈ کرنا یا اس کا فیصلہ کرنا، یہ پاکستان کی جمہوریت پہ حملہ ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ اب حکومت تلی ہوئی ہے اس بات پہ کہ جو فیصلہ آیا آپ کے مخصوص نشستوں کے حوالے سے اس پر عمل درآمد نہیں کرنا، شنید یہی ہے. دو طریقے ہیں، ایک تو نظر ثانی کی درخواست جمع کرا دی گئی ہے، دوسرا یہ ہے کہ اسپیکر صاحب اور الیکشن کمیشن کہیں گے کہ جی اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا جب تک نظر ثانی کا فیصلہ نہیں آ جاتا، حتمی فیصلہ اس وقت تک دیکھا جائے گا. تو آپ کا متبادل لائحہ عمل کیا ہے؟ کیا حکمت عملی آپ نے بنائی ہے کہ اس فیصلے پر عمل درآمد کرایا جا سکے؟ اور بعض حلقے جو ہیں اس پابندی کو بھی اسی تناظر میں دیکھ رہے ہیں. ہمارے بڑے اللہ ان کی مغفرت فرمائے پشاور میں بہت بڑے عالم دین ہوتے تھے مولانا بجلیگر صاحب. تو وہ ایک دفعہ خطبے میں انہوں نے بڑا مشہور واقعہ سنایا، سب اس پہ بڑے ہنسے. ہم نے تو کیسٹ پہ سنا تھا، یہ اس سے لنک کر رہا ہوں اس لیے میں یہ بات ہوں. انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ کسی شخص کے بیٹے کو 20 سال سزا جج نے سنا دی. تو وہ بزرگ گاؤں آیا، اس نے کہا بیٹے کو میرے 20 سال سزا ہو گئی ہے لیکن بیٹا میرا اس کو مانتا نہیں ہے. یہ جو حکومت ہے یہ مانے یا نہ مانے، سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا، اب اگر اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے، میں تو جو اسپیکر صاحب ہیں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ تو میرا نہیں خیال وہ آئین سے مبرہ کچھ کرنے کی وہ جسارت کریں گے ایاز صادق صاحب. تو جو کوئی نہیں مانے گا، الیکشن کمیشن یا حکومتی عہدیدار یا جو بھی نہیں، وہ پچھلے سال علی محمد خان صاحب پچھلے سال وہ ایک تجربہ کر چکے ہیں. وہ سپریم کورٹ ہی تھی جس نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ 14 مئی کو الیکشن کرایا جائیں، وہ نہیں کرایا انہوں نے، وہ مکر گئے تھے اور کچھ بھی نہیں ہو پایا تھا. میں fully agree with you as a lawyer, as a constitutionalist, as a قانون کے طالب علم. میں یہ کہتا ہوں کہ بہت احترام ہے عمر عطا بندیال صاحب کا، نام بھی ان کا بہت بڑی ہستی کے نام پہ ہے، لیکن کاش وہ اس وقت سٹینڈ نہیں لیتے. پوری پاکستان کی جو جوڈیشری ہے اور پورا وکلا برادری ان کے ساتھ، اور سب آئین اور جمہوریت پہ یقین کرنے والے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے. دیکھیں جب ایک سپریم کورٹ کا چیف جسٹس یا سپریم کورٹ بذات خود جب یہ فیصلہ کرتی ہے، اس کے پیچھے آئین پاکستان اس کو اسٹرینتھ دیتا ہے. تو اس وقت مجھے نہیں پتا کیا کمپلیسنسی آئی، کیا مجبوری آئی کہ اس کو وہ امپلیمنٹ نہیں کر سکے. میرے خیال میں وہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے تھا. اس بار میرا نہیں خیال سپریم کورٹ اتنی گنجائش کسی کو دے گی. اگر وہ اس کو نہیں مانیں گے، میرے خیال میں دل فیس کانسیکوینسز جو آپ اس کا مطلب ہے کہ ایک اور وزیر اعظم کو یا ان کے وزراء کو نکلوانا چاہتے ہیں سپریم کورٹ کے تھرو حکومت سے. لیکن نہیں ہونا چاہیے. سپریم کورٹ کے کو ان چیزوں میں حکومت کو چاہیے کہ آئین پہ چلیں، لیکن اگر وہ نہیں چلتے تو پھر تو الٹیمیٹلی لا ٹیکس اٹس کورس. ماضی کی اگر آپ مجھے ماضی کے ایک واقعے کی طرف شاید آپ کا اشارہ ہے، ماضی قریب اسے نہیں میں کہوں گا، جب گیلانی صاحب کو گھر جانا پڑا، گیلانی صاحب لکھ دیتے خط، گیلانی صاحب لکھ دیتے خط کیونکہ سپریم کورٹ کا حکم تھا. تو سوئس بینکس میں جو پیسے تھے وہ تو نہ گیلانی صاحب کے تھے
نہ کسی اور پیپل پارٹی کے. وہ تو حکومت پاکستان کی طرف سے دعویٰ تھا کہ کرپشن کے پیسے اس اکاؤنٹس میں, ان کو پاکستان آنا چاہیے تھا. بحیثیت وزیر اعظم پاکستان محترم گیلانی صاحب کی ذمہ داری کیا تھی؟ عہد کے مطابق کیا ان کو زرداری صاحب کا وفادار رہنا تھا یا آئین پاکستان اور پاکستان کا؟ آپ مجھے بتائیں. لیکن وہ تو علی محمد خان صاحب اب ایک پورا افتخار چودھری صاحب جو ہیں ان سے متعلق ریسٹ ہسٹری والی بات ہے, لیکن ان کا جو کنڈکٹ تھا اس پہ بھی بہت سے اعتراضات جو ہیں وہ اٹھتے ہیں. فیصلے پر تو خیر اعتراض نہیں اٹھتا. راجہ صاحب نے بعد میں اب یہ فرمائیں کہ پارٹی میں جو اختلافات کا معاملہ ہے, خاص طور پر شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ آزاد تھے یا وہ پہلے سے پی ٹی آئی میں تھے اور ان کو حلف نامہ جمع کرانے کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں, اختلافات کی جہاں تک اختلافات کی بات آپ کر رہے ہیں, میں نہیں سمجھتا کوئی اختلافات ہیں. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی کور اپ کر رہا ہوں پارٹی کے معاملات کو. نو, ایکچولی ایسے اختلافات مجھے سامنے نظر نہیں آ رہے. ہاں, پسند ناپسند فرق جماعت میں ہوتی ہے. آپ دونوں بیٹھے ہیں, آپ کی اپنی ٹیم میں کوئی لوگ آپ کو زیادہ نزدیک ہوں گے, کوئی تھوڑا سا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اختلافات ہیں. تو کوئی ایسا فور بلاک یا اختلاف پارٹی کے اندر کا, سوری قطع کلامی معاف, اختلاف کے بغیر تو آپ نے ان کی رکنیت معطل نہیں کی نا. جی 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 سوری قطع کلامی معاف, ان کی رکنیت جو معطل کی ہے اس کا مطلب اختلاف تو ہے نا. نہیں, اس کو آپ دیکھیں, اس کو کوئی فارورڈ بلاک کہنا یا یہ کہہ دینا کہ دو بڑے گروپس ہیں, ایسا نہیں ہے. اچھا, مروت صاحب کے حوالے سے پارٹی نے انٹرنل ایک فیصلہ کیا ان کی رکنیت کے حوالے سے. وہ ایک اندرونی معاملہ ہے اور اس کو وہ ڈیل کر لیں گے. وہ میرے خیال میں کوئی ڈسپلنری کمیٹی بنائی ہے, اس کو وہ دیکھ رہے ہیں. یہ کوئی گروپ والی بات نہیں ہے, کوئی فارورڈ بلاک نہیں. ٹھیک. اچھا, فواد چوہدری صاحب جو باتیں کرتے ہیں وہ کس بات کی عکاسی ہے؟ علی محمد خان صاحب رؤوف حسن صاحب پہ کہتے ہیں پیسے لے کے ترجمانی کر رہے ہیں, حامد خان صاحب پہ کہتے ہیں, شبلی فراز صاحب کے بارے میں کہتے ہیں ان کی کیپیسٹی نہیں ہے, یہ جن جگہوں پہ بیٹھے ہیں. دیکھیں, میں عرض کرتا ہوں, میرے تو کیبنٹ کولیگ رہے ہیں, دوست رہے ہیں, اب بھی آپ دوست کہہ سکتے ہیں, لیکن میں کہوں گا کہ ان کو اس طرح کامنٹ ان لوگوں پہ اس لیے نہیں کرنا چاہیے. رؤوف صاحب نے مشکل وقت میں پارٹی کے لیے سٹینڈ لیا. ایک وقت ایسا تھا کہ میں بھی جیل میں تھا, کوئی میڈیا پہ نہیں تھا, یہ ایک آدمی میڈیا پہ آتا تھا, پھر اس پہ پابندی لگ گئی اور الٹیمیٹلی پی ٹی آئی کے لیے سٹینڈ لینے کی سزا میں اس کو شہرت پہ حملہ ہوا ہے. جہاں تک حامد خان صاحب کا تعلق ہے, حامد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے فاؤنڈنگ ممبر ہیں. عمران خان صاحب کو ان پہ اعتماد ہے, تب ان کو سینیٹر بنایا ہے, ان کو لائرز موومنٹ کا ہیڈ بنایا ہے. تو دوسرا, جہاں تک شبلی فراز کا تعلق ہے, خان صاحب کے پرانے ساتھی ہیں, چیف آف سٹاف رہے ہیں, ان کو گھر میں مسئلے پڑے ہیں. ان کا بیٹا سال سے زیادہ چھوٹا بیٹا ہے, ان کا پڑھ نہیں سکا, انہوں نے قربانی دی ہے, تکلیف اٹھائی ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فواد صاحب پہ تکلیف نہیں گزری, ان پہ بھی تکلیف گزری ہے. تو ان حالات میں ایک دوسرے پہ ایسی باتیں کرنا میری تو سمجھ سے باہر ہے. اس سے کیا ملتا ہے جب خان صاحب نے خود یہ کہہ دیا ہے کہ سب انکلوڈنگ فواد صاحب سب کے معاملات کو خود دیکھیں گے, کیس ٹو کیس دیکھیں گے اور اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے. تو فیصلہ تو نہ رؤوف بھائی کے ہاتھ میں ہے, نہ حامد خان صاحب کے ہاتھ میں ہے, نہ شبلی فراز بھائی کے ہاتھ میں, نہ میرے ہاتھ میں. تو پھر وہ ان کو کیوں فواد صاحب پی ٹی آئی میں ہیں, پی ٹی آئی کا حصہ ہیں ابھی؟ اس کا فیصلہ خان صاحب کریں گے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب آپ کے وقت کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, جو ہم آغاز میں بات کر رہے تھے کہ اے پی سی والا معاملہ, اور آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے ہی اپنے پروگرام میں سجیسٹ کیا تھا کہ اس پہ اے پی سی ہونی چاہیے عزم استحکام کے معاملے میں. پھر کے پی کے گورنمنٹ نے اس کو اناؤنس کیا کہ ہم اے پی سی بلائیں گے, لیکن وہ معاملہ کچھ عرصہ خاموشی رہی. پھر فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو اناؤنس کیا. پاکستان میں جتنے ہم جیسے لوگ ہیں, صحافی ہیں یا دیگر حلقوں سے بھی جو انٹلیکچوئلز ہیں دیگر شعبوں کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ کے بات کریں, پنچایت لگائیں, جرگہ لگائیں. اس قوم کا, اس خطے کا مزاج بھی یہی ہے. کل جو عطا تارڑ صاحب نے اناؤنسمنٹ کی ہے
اس کے بعد تو دیکھیں اب ایک دوری تو آ گئی ہے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ فوراً پہلے جو اے پی سی میں شمولیت والی بات تھی, اب ظاہر ہے پی ٹی آئی نے اس پہ روڑے تو اٹکانے ہیں, انہوں نے 100 باتیں ڈیمانڈز 2-4 اور رکھ کے آگے جانا ہے اگر جانا بھی ہے. لیکن آج جو خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے اور اسحاق ڈار صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے, اس سے کیا سمجھا جائے کہ یہ ایک ایکسٹمپور ریئیکشن تھا جس کا کوئی ہوم ورک نہیں تھا, یا جو مری کی میٹنگ کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ باضابطہ ہوم ورک کے ساتھ بات آئی ہے؟ نہیں, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہوم ورک نہ کیا گیا ہو, اتنا بڑا فیصلہ اناؤنس کیا گیا ہے. یہ جو خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں یا جناب اسحاق ڈار صاحب, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مشاورت کریں گے. اور پیپلز پارٹی کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ اب پچھلے 1.5-2 سال سے ہمیشہ وہ دو عملی کا شکار رہتی ہے. اس کا وہ کہہ کچھ رہے ہوتے ہیں, کر کچھ رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ حکومت کا ساتھ دینے کے علاوہ کیا آپشن ہے؟ جو عہدے وہ لے چکے ہیں, حکومت کے پاس ان کے علاوہ کیا آپشن ہے؟ دونوں ایون پی ٹی آئی حکومت میں آتی ہے تب کیا آپشن ہے؟ دونوں جو ہیں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. انہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ ہی دینا ہے, کیونکہ دشمن مشترکہ ہے, مخالف مشترکہ ہے, خطرہ مشترکہ ہے دونوں. نہیں, اگر وہ ساتھ دے دیں, پابندی لگ جائے, ٹھیک ہے ایک تاریخ ہے, پابندی لگتی, پیپلز پارٹی پہ بھی لگی, نیب پہ بھی لگی, ٹی ایل پی پہ بھی لگی, جماعتوں پہ بھی لگی, وہ جماعتیں موجود ہیں. اس کے بعد وہ پیپلز پارٹی نے حکومتیں بھی کی, وہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں. لیکن اگر وہ ساتھ دے دیں تو ایک ریئل ٹائم چیلنج تو ہے پھر پی ٹی آئی کے لیے. آپ اس بات کو اگنور تو نہیں کر سکتے نا. یہ دانشمندی ہے یا پی ٹی آئی کا پیپلز پارٹی کو آن بورڈ لینا دانشمندی ہے؟ نہیں, میرے نقطہ نظر سے جو کچھ بھی حکومت اس وقت کرے گی وہ صرف ملک میں عدم استحکام و انتشار پیدا کرے گی, اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارے گی, اپنا آپ کا جو پہلے ہی داغدار ہو چکا ہے جمہوری رویہ, جمہوری طرز عمل, اس کو مزید داغدار کرے گی. بظاہر یوں لگتا ہے کہ حکومت شہادت کی متمنی ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کہیں نہ کہیں سے یہ کہنے کا موقع ملے کہ دیکھیں جی ہمیں تو کام ہی نہیں کرنے دیا جا رہا, ہم تو ملک میں استحکام لانے کے لیے پی ٹی آئی پر پابندی لگانا چاہتے ہیں, عدالتیں ہمارا ساتھ نہیں دے رہی. سب سے بڑی دیکھیں نا, یہ جواز تو پبلک نے بائی نہیں کرنا, لیکن اگر وہ شہادت چاہتے ہیں تو پیٹرول رات کو 10 روپے لیٹر مہنگا کر دیا, آئی ایم ایف کے ٹیکسز لگ گئے, شہادت کے لیے وہ یہ سب کریں. یہی تو کمال ہے اس حکومت کا کہ 2 سال سے جو ریئل ایشوز ہیں اس ملک کے وہ ان کو ایڈریس نہیں کرتی, ان پر توجہ نہیں دیتی, جو بنیادی تقاضے ہیں استحکام کے وہ پورے نہیں کرتی. جو بجٹ بن کے آتا ہے یا انسٹرکشنز آتی ہیں آئی ایم ایف سے, ان میں کوئی بندہ اسحاق ڈار صاحب اس قابل نہیں ہے کہ آئی ایم ایف سے کوئی مذاکرات کر سکے اور کچھ چیزوں پر اس کو قائل کر سکے. جو حکم آتا ہے یہ مان لیتے ہیں. یہ جو بجٹ ہے آپ کا کیا خیال ہے, یہ کسی ماہر معیشت کا بنا ہوا لگتا ہے کہ آپ نے کسی شعبے کو چھوڑے نہیں. جو شعبے ملک کو کما کے دے رہے ہیں, ایکسپورٹ کا شعبہ ہے وہ اپنی جگہ پہ رو رہے ہیں, مینوفیکچرنگ کا شعبہ اپنی جگہ پہ رو رہا ہے, کسان بیچارہ اپنی جگہ پہ رو رہا ہے, تنخواہ دار جو ہے اپنی جگہ پہ رو رہا ہے. تو یہ تو دانش کا تو ہمارے سامنے ہے معاملات. اب وہ یہی طریقہ رہ گیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح شہادت کا راستہ اختیار کیا جائے. اے مرد مجاہد جاگ ذرا, اب وقت شہادت آیا. اگر یہ دیکھیں شاید اس طرح سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی بات سنی جائے. ان حالات میں تو شہادت جو ہے نا وہ خودکشی ہوگی, وہ درجہ قبولیت پہ پھر سوال ہوگا, وہ خودکشی زیادہ ہوگی. شیخ روہیل اصغر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں, پاکستان کے سینئر سیاستدان ہیں. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شیخ صاحب کل اناؤنس ہوا, حکومتی ترجمان عطا تارڑ صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس کے بعد آپ کی اتحادی جماعتوں نے بھی جو رد عمل دیا, اس فیصلے کی تائید یا حمایت کہیں نظر نہیں آئی. آج اسحاق ڈار صاحب اور خواجہ آصف صاحب نے یہ فرمایا کہ اپنی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان سے مشاورت کریں گے. یہ بنا مشاورت کیا عجلت تھی کہ اتنی جلدی اعلان کر دیا عطا تارڑ صاحب نے؟ میرے خیال میں اس سے پہلے بیشتر مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ کسی کو کچھ خبر نہیں ہے
اچھا کیا بات کرنی ہے، کس وقت بات کرنی ہے، کس لہجے میں بات کرنی ہے، کن الفاظ کو استعمال کر کے بات کرنی ہے. اب میں اس سے بیشتر بھی اپنا موقف اس بارے میں دے چکا ہوں. میں انتہائی کلیئر ہوں اس معاملے میں. میں ابھی آپ کی باتیں سن رہا تھا تو میں وہ آپ شہادت کھیل رہے تھے. شہادت لینا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا بھائی جان. شہادت کو کہہ دینا بڑا آسان ہوتا ہے، شہادت بڑی قسمت سے اور بڑے نصیبوں سے ملتی ہے. تو یہاں پہ میں اپنا موقف دے چکا ہوں کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک غلط فیصلہ دیا گیا یا غلط فیصلہ دیا گیا، برا فیصلہ دیا گیا یا اچھا فیصلہ دیا گیا، آئین کے متصادم فیصلہ دیا گیا یا آئین کے ساتھ فیصلہ دیا گیا، قانونی معاملات کو مد نظر رکھا گیا یا نہیں رکھا گیا، مجھے اس بحث نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا. سپریم کورٹ نے جو جماعت نے یا جو درخواست دہندہ نے جو نہیں بھی مانگا تھا آپ نے اس کو وہ بھی عطا کر دیا. آپ کا بڑا فن ہے. لیکن سپریم کورٹ نے بہرحال ایک فیصلہ دیا. میں کل بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ آپ کا اگر یہ فیصلہ، اگر آپ بس کہ یہ آپ کے ایک معزز ترین اور بڑے اہم ترین ممبر پارلیمنٹ اور ممبر کیبنٹ نے یہ بات کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے سے اختلاف کیا. سپریم کورٹ نے تو ان کو بحال کر دیا، پی ٹی آئی کو رسمیت جماعت بحال کر دیا. تو آپ جب یہ کہتے ہیں کہ اس کے پابندی لگائیں گے تو آپ پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے اختلاف کریں گے. جب آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کے یہ بیان لے کے یا آپ کا اگر فرض کیجیے، مجھے نہیں پتا جب آپ یہ ارشاد کروا رہے ہیں کہ دو معزز تین ممبران پارلیمنٹ اور ممبران کیبنٹ انہوں نے یہ کہا کہ ابھی ہم مشاورت کریں گے اپنی اتحادی جماعتوں سے. تو اتحادی جماعتوں سے مشاورت کیے بنا اگر آپ نے فیصلہ کیا تو اس کا امپیکٹ غلط پڑ سکتا ہے. اس کا ریئیکشن بھی آ سکتا ہے کہ اتحادی جماعتیں یہ بھی تو کہہ سکتی ہیں کہ آپ نے تو فیصلہ کر دیا، اب آپ کیا لینے آئے ہمارے پاس. تو میرا اپنا خیال ہے کہ پھر آپ کو سپریم کورٹ کا سامنا کرنے کا بھی تیاری کر لینی چاہیے، کیونکہ سپریم کورٹ تو اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے گی. یہاں تو آپ ان کے فیصلے کے خلاف ریویو میں چلے جائیں. ریویو میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان ججز کے خلاف فیصلہ جو انہوں نے دیا اس کے خلاف آپ ریویو میں جاتے ہیں. وہ تو جا چکے ہیں، وہ تو درخواست دے دی ہے ریویو کی. میں وہی دیکھیے میری گزارش ہوئی ہے پہلے یہ بات کرنے سے پہلے عقل کو اس بات کی متوجہ ہے کہ آپ توقف کرتے، آپ انتظار کرتے اس فیصلے کا جو آپ نے درخواست دی ریویو کے لیے. اگر ریویو میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے اور پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ کچھ اور آتا ہے، پھر آپ کے پاس ایک ہے راستہ کہ آپ جو سوچ رہے ہیں وہ کر لیں. لیکن یار میرا اپنا خیال ہے، میرا ذاتی خیال ہے، اس کا جماعت کے ساتھ یا کسی انسٹیٹیوٹ کے ساتھ تعلق نہیں ہے. یہ تو پھر ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. جس کو جو جماعت پسند نہیں آئے گی اس کو پھر وہ کہے گا اس کو بین کر دیجیے، آپ اس کو ملزم کر دیجیے، آپ اس کو ختم کر دیجیے. یہ ہوتا نہیں ہے. اب دیکھیں میں آپ کو اس کی ایک زندہ مثال آپ کو دے دیتا ہوں. یہ میں کہہ چکا ہوں کہ ابھی آپ نے دیکھ لیا یہ جو الیکشن ہوا 24 کا، 24 کے الیکشن میں تحریک انصاف کی بات ہو رہی ہے نا، تو تحریک انصاف کے پاس تو نہ نشان تھا نہ ہی ان کے پاس تحریک انصاف تھی. وہ تو بعد میں جیتے کے بعد جو منتخب ہوئے لوگ آزاد منتخب ہوئے انہوں نے جا کے سیاسی جماعت میں کیوں یہ اختیار کر لی تھی. اب ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس صرف اور صرف اشتہار کے اوپر عمران کی تصویر تھی اور اس کے بعد محبوب کا نشان تو نہیں تھا اور نہ ہی تحریک انصاف لکھا ہوا تھا اس کے اوپر. اس لیے میرا اپنا خیال ہے، میں یہ ساتھی سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی سیاسی جماعت کو ختم کرنا ہے یا سیاسی جماعت کی ساکھ کو ختم کرنا ہے یا سیاسی جماعت کی پبلک میں جو سٹینڈنگ ہے اس کو ختم کرنا ہے تو پھر آپ کو سیاسی ہی اقدامات کیے جائیں گے. اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آج آپ 12 روپے اور 6 روپے پیٹرول ڈیزل بڑھا دیں اور یہ آپ کہیں کہ آپ شیخ صاحب مقبول ہو جائیں گے. شیخ صاحب یہ ممکن نہیں.
शेख साहब, आप एक तजर्बाकार पार्लियामेंटेरियन भी हैं, आपका एक ख़ानदान सियासी ख़ानदान है, हम शेख असगर साहब को भी जानते हैं। तो मुस्लिम लीग के हल्का मुशावरत में अब आप नहीं रहे, आप जैसे जो सीनियर लोग हैं, तजर्बाकार लोग हैं, ये मशवरा नहीं दे रहे उनको कि ये आप इस तरह की हरकतें न करें, इस तरह की बातें अगर करेंगे तो कल आप खुद इसका निशाना बनेंगे? मैं आपको गुजारिश करूँ, अब आप एक बात ज़हन में रखें, एक तो मैं बहुत ही नालायक किस्म का आदमी हूँ जिसमें ना अकल है ना दानिश, एक बात। और दूसरी बात है, मैं तो एक हारा हुआ आदमी हूँ ना, एक हारा हुआ आदमी हूँ। हारे हुए लोगों की कोई सियासत नहीं हो सकती। पता नहीं, मुझे नहीं समझ आई कि आप लोग मुझे क्यों याद कर लेते हो। अब मैं कोई इतनी अच्छी उर्दू भी नहीं बोलता, मैं कोई इतने अच्छे अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं करता, मैं कोई इतनी अच्छी आपको बातें भी नहीं सुनाता, फिर भी आप याद कर देते। आप साफ गोई से काम लेते हैं ना, इसलिए हम आपसे आपके तजर्बे से सीखना चाहते हैं। आजकल तजर्बा मायने नहीं रखता। आजकल ये देखें, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप साहिबान बैठे हैं, आप भी वही सुनना पसंद करेंगे जो आपको अच्छा लगेगा। अच्छे से मरा दिया कि आपने अपना वक्त बेचना है, आपने जो वक्त बेचना है वक्त तो वही देगा ना, आपको तो वही सुनेगा जो जिसको जो बातें जो आप करेंगे उसमें बातों में कोई सच्चाई होगी या रियलिटी होगी। तो इस तरह सियासी की बातों में भाईजान कोई बातें सुनी जाती है जो कानों को अच्छी लगती हैं, भली लगती हैं। मैं तारीफें करूँगा तो मैं एक कामयाब सियासतदान हूँ, और अगर मैं तारीफें नहीं करता तो फिर लाजिम बात है मेरे जैसे का तो मुकाम कोई नहीं जाता। मेरी आपसे ये है जी जी बुनियादी सवाल ये देखिए, नहीं, जो चीज़ आप फरमा रहे हैं, आप ये समझते हैं कि ये अदालती फ़ैसले को गैर मौसर करने के लिए या अदालतों को डिफाई करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है? नहीं, ये मैं आपको वही तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ। फिर आपको अगर ये इक़दाम उठाना है तो फिर उसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट का सामना करने की भी तैयारी कर लेनी चाहिए। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं रुकेगी ना जब तक सुप्रीम कोर्ट से आप अपना वो फैसले को आप विड्रॉ नहीं करवा लेते, तो तब तक तो सुप्रीम कोर्ट नहीं रुकेगी। सुप्रीम कोर्ट तो फिर आपके खिलाफ एक्शन लेगी। मेरा ख्याल है कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट खुलेगी छुट्टियों के बाद, तो मेरा अपना ख्याल है कि पीटीआई का जो वकील है तो वो तो दरखास्त लेकर पहुंच जाएगा आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को साथ रख के, उसके जो सियाक और सुबह के सामने रख के उसकी अपना जो अल्फाज है, जो उसकी कंटेंट्स है, उनको रख के वो तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएगा कि जनाब ये आपने हम पे बड़ी मेहरबानी की थी, आपका थैंक यू वेरी मच, आपका हम शुक्रगुजार हैं, आपका इंसान बंद है आपके, लेकिन आपके फैसले की ये हमें मिला उसका फायदा कि हमारी जमात पे पाबंदी लगाने की मतलब सोचा नहीं जा रहा फैसला के लिए। तो ये मेरे ख्याल में ये बात दुरुस्त नहीं है। जी नहीं शेख साहब, असल में पिछले साल जब अदालती फ़ैसला आया उमर अता बंदयाल साहब के बेंच का, तो वो हुकूमत ने नहीं माना और कुछ भी नहीं हुआ। तो अब भी शायद हम यही सुन रहे हैं कि वो समझते हैं कि जी इस अदालती फ़ैसले को अगर हम नहीं मानेंगे, स्पीकर साहब इनकार कर देंगे, इलेक्शन कमीशन इनकार कर देगा, तो अदालत मफलूज हो जाएगी, कुछ भी नहीं कर पाएगी। आपसे अगर मशवरा लिया जाए तो आप उनको क्या मशवरा देंगे कि फ़ैसला मानना चाहिए या इनकार करना चाहिए? मेरी आपने अभी मेरा शायद गुफ्तगू सुनी है, मैंने कहा जी कि फैसला गलत है, फैसला बुरा है, फैसले के साथ मैं नहीं जा रहा। मैं उस इमारत को देख रहा हूँ जिसको आप अदालत उज़्मा कहते हैं। ठीक है। अगर आप इसको करेंगे तो फिर तो एक अनारकी फैल जाएगी ना, फिर तो ये होगा कोई भी किसी की नहीं मानेगा। और दूसरी बात ये मैं आपको गुजारिश कर दूं कि हुकूमत ने ये फैसला मानना या ना मानना हुकूमत का काम नहीं है, ये काम जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास। अच्छा शेख साहब, मामला ये है कि आपकी हुकूमत है और ये फैसला भी आ गया है, लेकिन आपकी जो लीडरशिप है, नवाज शरीफ साहब 8 फरवरी से लेके अब तक उनके सिर्फ 3 खिताब हैं। क्या वो वफाक में जो मौजूद हुकूमत है उसको ऑन नहीं करते हैं, ये उनकी हुकूमत नहीं है, या जो कुछ भी हो रहा है अभी आपकी नज़र में, अगर फैसले के ख़िलाफ़ भी आप जा रहे हैं तो ये नवाज़ शरीफ साहब की मर्ज़ी से हो रहा है? क्या राय है आपकी, क्या मालूमात हैं आपके पास? देखिए, मैं आपकी गुजारिश हूँ, मैं इस पर अपनी राय ज़रूर देता, अपनी सोच भी आपको ज़रूर आपके साथ शेयर करता।
ہاں اگر میری میاں صاحب سے ملاقات ہوئی ہوتی، میں نے ان کے جذبات سنے ہوتے، میں نے ان کے الفاظ سنے ہوتے، میں نے ان کی باتیں سنی ہوتی، تو میں ضرور آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتا. میں نے ان کی کوئی بات سنی نہیں ہے تو میں آپ کے ساتھ کیا اس بارے میں کہہ سکتا ہوں یا کیا. ہاں یہ اگر آپ یہ کہیں تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا کہ چیف منسٹر جو ہیں وہ ان کی دختر ہے، اور جو وزیر اعظم ہیں ان کے سگے بھائی ہیں، اور وہ سگے بھائی جو ہے وہ اپنے بھائی کی باپ کی طرح عزت کرتے ہیں، اور بڑے بھائی صاحب جو ہے وہ اپنے چھوٹے بھائی کی بڑی محبت میں گرفتار ہے. تو میں نہیں سمجھتا، میں اس بارے میں سچی بات ہے میں اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا جب تک وہ مجھ سے کوئی ان کی انٹریکشن نہ ہوئی ہوتی یا میری ان سے بات ہوئی ہوتی. جب مجھ سے وہ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ میں اس مقام تک تو نہیں پہنچ سکتا جس مقام پہ آپ کے جو لوگ ہیں وہ عقل و دانش کے مالک ہیں. میں پہنچ جاؤں گا، میں پہنچ بھی جاؤں تو میرے خیال میں دوسرے سے وہاں سے نکال دیا جاؤں گا. تو بہتر ہے مجھے یہیں پہ بیٹھا رہنے دیں اور مجھ سے سن لیا کریں، جو میرے سمجھ میں عقل میں آئے گی میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ میری سمجھ میں آئی یہ بات. جو آپ نے سوال، جو بنیادی سوال جو آپ نے کیا، میں نے اس کو بڑا جی تفصیل سے مستقبل کے شیخ صاحب یہ فرمائیں کہ 8 فروری کو جو رزلٹ آئے، میاں نواز شریف صاحب میدان میں تھے، مسلم لیگ میدان میں تھی، آپ پرجوش تھے، ہر طرف سے آپ کی تائید و حمایت ہو رہی تھی، وہ اندر تھا ان کا لیڈر، پی ٹی آئی میدان میں اس طرح سے نہیں تھی، لوگ چھپ رہے تھے. یہ جو رزلٹ آئے مایوس کن رزلٹ، اس کی آپ وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ کیوں ایسا ہوا مسلم لیگ کے ساتھ؟ میں ہونا نہ ہونا تو اس کا تو جواب جو ہے وہ وہی دے سکتا ہے جو بیٹھا ہوا الیکشن کمیشن کے آفس میں. میں اس بارے میں کوئی اپنی رائے کو اس لیے دے سکتا کہ میں نے اپنے رزلٹ دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں نے اپنے رزلٹ کو مان لیا. بس ٹھیک ہے، ماننے کے بعد آنے والے کل کے متعلق سوچیں آپ کیا کرنا ہے آپ نے. لیکن میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ جو وقت آپ نے حکومت میں گزارا جی اب عوام کو میرے خیال میں صحیح طرح بتا ہی نہیں سکے کہ آپ نے یہ حکومت اس سے کیوں لی تھی، اس مقصد کیا تھا. کیا جس مقصد کی آپ نے حکومت دی وہ مقصد آپ نے پورا کر لیا، اور پورا کرنے کے بعد میرا ذاتی رائے یہ تھی کہ جس وقت آپ نے وہ مقصد پورا کر لیا تھا آپ کو فوری طور پہ الیکشن میں چلے جانا چاہیے تھا. اور وہ مقصد صرف ایک نقطہ تھا، اور وہ نقطہ تھا کہ آپ نے اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانا ہے. آپ نے جب اس کو ڈیفالٹ سے بچا لیا تو آپ کو پھر الیکشن میں چلے جانا چاہیے تاکہ ایک کانفیڈنس بلڈ ہو جاتا. اب دیکھیں نا، اب میں آپ کو ایک بات، اس وقت اگر آپ سنیں، اگر یہ سچ ہے تو سچ یہ ہے کہ آپ کے بیرونی دوستوں کا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. ابھی تک آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی دوست جو آپ کا تھا، جو بہت درینہ دوست ہیں، جو بہت آپ کے مشکل میں کام آتے تھے، کسی نے ابھی تک آپ کا ہاتھ چھوڑ کے انگلی بھی نہیں پکڑی. اب بلکہ انگلی چھوڑ کے چیچی کا وہ کیا ہوتا ہے یہ بھی نہیں پکڑا. یہ بڑی ہائی سوچنے والی بات ہے. اس کے لیے آپ کو بہت تیزی سے آپ کو کام کرنا ہے. نہیں، یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی کیا وجہ ہے؟ کیوں ٹرسٹ نہیں ہے؟ جو 4 سال میں آپ نے کیا، سی پیک کے ساتھ کیا، سعودی عرب کے ساتھ کیا، آپ نے ایمریٹس کے ساتھ کیا، آپ نے ایران کے ساتھ کیا، آپ نے افغانستان کے ساتھ کیا، آپ نے امریکہ کے ساتھ کیا، آپ نے چائنا کے ساتھ کیا. تو وہ چیزیں ابھی دیکھیں نا، اس کے بعد ابھی تک کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا. جب تک ایک اپنا آپ میں ٹھہراؤ نہیں آئے گا، جب تک آپ میں ایک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، تو مجھے یہ بتائیں کون عقل کا میرے خیال میں اندھا ہی کہتے ہیں نا، میرے خیال میں وہی ہوگا جو آپ کے آگے انویسٹمنٹ کرے گا. یار شیخ صاحب، آپ کی جو جماعت ہے مسلم لیگ نون، اس کا مستقبل اور جو ابھی پالیسی ہے اور جو آپ کا طرز حکومت ہے، یہ دیکھتے ہوئے اس کا مستقبل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جی، میں تو آج بھی آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کے پاس وقت بہت کم ہے حضور. آپ کو بہت تیز کام کرنا ہے، دن رات کام کرنا ہے. کام کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے کپڑے بدل کے کام کرنا ہے. ہاں یہ نہیں ہے. پالیسیز، اپنی پالیسی
اور اس کے لیے میں آپ سننا پسند کریں گے ایک بات کہہ دوں آپ کے سامنے، جی آپ جی سن لیں گے؟ جی اس کے لیے سب سے بڑی بات جو ہے، میں اکثر اب یہ کہتا ہوں کہ 2 چیزیں آپ نے اپنے اندر ڈالی ہیں. ایک آپ نے اپنی موت، جی ایک اپنے اندر سے اپنی موت کا خوف نکالنا ہے، اور دوسرا آپ نے جو آپ کے اقتدار کا ایک حوث ہوتی ہے، لالچ ہوتا ہے، جو تما ہوتا ہے، وہ آپ نے نکال لی. جب یہ 2 چیزیں آپ نکال دیں گے تو میرے خیال میں آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ ترقی کرنا شروع کر دیں گے. اس لیے کہ آپ کو ڈر ہے، خوف ہے کہ آپ کی موت واقع ہو جائے گی، کیونکہ اگر آپ نے اپنے ملک اور عوام کے مفاد کے لیے کام کیا، یا فرض کیجیے آپ نے ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیا، آپ نے رشیا کے ساتھ معاہدہ کر لیا، آپ نے چائنا کے ساتھ کھل کے اپنی دوستی کا اظہار کر دیا، تو امریکہ آپ کی جان بھی لے لے گا اور آپ کی حکومت بھی لے لے گا. ان 2 چیزوں سے آپ ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہیں. اور اگر اس خوف کو آپ نکال دیں اور اللہ کی ذات میں یہ سوچ لیں کہ ایک دن آپ کو مرنا ہے، اور صرف خدا نہ چاہے تو آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں آپ کو مار سکتی، تو میرے خیال میں آپ بڑے قلیل عرصے میں آپ ترقی کر جائیں گے. اب آپ دیکھ لیجیے، آپ جو پیٹرول باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، آپ اس پہ اپنا ڈالرز میں آپ کو اسی پیمنٹ کرتے ہیں. ایران سے آپ اگر پیٹرول لیتے ہیں تو میرے خیال میں وہ سستا بھی دیتے ہیں آپ کو، اور پھر وہ لوکل کرنسی میں بھی دیں گے یا بارڈر اسٹیشن میں بھی دے دیں گے. تو میرے خیال دونوں صورتوں میں آپ کو سستا رہے گا. جی ٹھیک گیس ٹھیک بھی آپ کو سستی ملے گی، صحیح. LNG سے آپ کی گھوم ڈوب جائے گی، آپ دنیا میں آ جائیں گے، آپ بجلی بھی ان سے سستی لے سکتے ہیں. آپ چھوڑ دیجئے ڈیموں کا پیچھا، چھوڑ دیجئے ڈیموں کو، چھوڑ کے آپ رن آف ریور پہ کام کیجئے، چھوٹے چھوٹے آپ بند بنائیے، اس پہ بجلی آنا شروع کر دیجئے. آپ جی ڈیموں کا چکر آپ چکے ہیں. تو جی ڈیم بالکل ٹھیک. تو شیخ صاحب ٹائم ختم ہو گیا پروگرام کا. بہت شکریہ لشکر صاحب آپ کا، ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنے ہی اجازت دیجیے.